Parliament. आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैज़ल हक। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे ही हमारी कौम का मुस्तकबिल होते हैं और इसी वजह से ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारे मुल्क का कानून हमारे बच्चों का ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करे। बच्चों में दो अक़साम या दो तबकात ऐसे हैं जिनके लिए ख़ास कवानीन बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऐसे बच्चे जो ख़ास तौर पर ज़रूरतमंद हो, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो हुकूमती इमदाद की, और दूसरा ऐसे बच्चे जो किसी वजह से कानून की तज़ाद में आ गए हों, यानी उनसे कोई जुर्म जाने अनजाने में उनसे सरजद हो गया हो। और इन्हीं दो तबकात को तहफ़्फ़ुज़ अता करने के लिए जो कानून बना है उसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट्स के नाम से जानते हैं। और आज हम ख़ास तौर पर इस एक्ट के बारे में बात करेंगे और हमारा फोकस रहेगा कि किस तरीके से ऐसे बच्चों की बहाली की जाए। और इस बेशकीमती और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब बाबर हुसैन साहब, जो कि पेशे से एक सब जज हैं और फ़िलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांदरबल, और मज़ीद इन्हें चार्ज मिला है सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपुरा के ओहदे पर। जज साहब, आपका हम तहे दिल से इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया फहद साहब। और साहब, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले जानना चाहेंगे कानूनी नुक्ते नज़र से कि क्या ज़रूरत पड़ती है ऐसे कवानीन को तश्कील देने में। जैसा कि आपने बोला कि हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो बच्चों की है, और इन बच्चों की जो यूनिक चैलेंजेस जो इनको रहती है बिकॉज ऑफ देयर मेंटल, जो इनकी मतलब दिमागी कुव्वत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिजिकली ये बहुत वीक होते हैं और इनको डिफरेंट किस्म की चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि एक बच्चा जो होता है वो कमसिन होता है, ना ही उसके दिमाग उतना अच्छी तरह से मैच्योर होता है, ना ही वो फिजिकली इतना मैच्योर होता है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो लॉ फ्रेमर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि बच्चों के लिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सेपरेट कानून जो है बनाना चाहिए, जो कानून है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2015 का, जो अभी करंट कानून है। आल्दो इससे पहले भी बच्चों की मतलब जो है प्रोटेक्शन के लिए बहुत से कानून थे, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 का था। उसके बाद वक्त के साथ साथ मतलब बच्चों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तो फिर उस कानून में को अमेंड किया गया, फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का आया, फिर अब जो लेटेस्ट कानून है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2015 का है। ये जो बेसिक एक्ट ये है कि ये एक्ट जो है ज्यादातर जो है एम्स करता है कि हम बच्चों को की रिहेबिलिटेशन करें, ना कि अनलाइक अदर एक्ट्स के हिसाब से कि जैसे हम उनको पुनिश करें। जैसे दूसरे ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, तो उसमें मैन जो किसी भी कानून का ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम उनको पुनिश करें, लेकिन इसमें जो बच्चों का कानून है इसमें बच्चे क्योंकि वल्नरेबल होते हैं और इनको किसी भी वक्त कोई भी गलत इंसान जो है इनका वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है, तौर से पूरी तरह अभी डेवलप नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि हमारा जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2015 का, ये ज्यादातर केयर पे स्ट्रेस करता है, प्रोटेक्शन पे स्ट्रेस करता है रादर देन पुनिशमेंट पे, क्योंकि इसमें बच्चों का ये देखा जाता है कि ये मतलब ये उतनी तरह अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, तो ये अपना जो फ्यूचर जो है अच्छी तरह से गुजार सकें। और अगर उनको कोई भी गलती अगर ड्यूरिंग बचपने में हुई, अगर अप टू जो 18 ईयर्स की एज तक अगर कोई भी गलती अगर सरजद हुई उनसे, तो उस सब चीज को जो है कानून के नुक्ते नजर से उसको जो है देखा नहीं जा सकता है कि जैसे अगर उन्होंने कोई गलत किया या यही किया, सख्त रवैया उन पे नहीं अपना सकते। ज्यादातर रिफॉर्मेशन का कंसेप्ट रहता है इसकर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, यानी जो बहाली है बच्चे की कि किस तरीके से वापस समाज में आए
اور سماج کے لیے ترقی یافتہ کام کرے اور سماج میں کنٹریبیوشن اپنا دے. جی بالکل. صاحب ہم نے بات کی کہ بچوں کے بارے میں یہ قانون ہے, تو بچہ کسے کہا جائے گا اس قانون کی نظر سے؟ جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2015 کے نقطہ نظر سے ہم بچہ اس انسان کو کہیں گے, اس بچے کو کہیں گے جس نے ابھی تک 18 ایئرس آف ایج جو ہے کمپلیٹ نہیں کی ہے. جی, تو یعنی 18 سال کی عمر تک کا جو بھی نوجوان ہو اسے کو ہم بچہ کہیں, جو بھی شخص ہو, اور وہ اس قانون کے زمرے میں آ سکتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس قانون میں دو نکات کا استعمال کیا گیا ہے, دو اصطلاحات کا, چائلڈ ان کانفلکٹ ود لا اینڈ چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن. تو ہم جاننا چاہیں گے دونوں کی کیا معنی ہے. فرسٹ ہے کہ چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا, مطلب ایسا بچہ جس نے کوئی جرم کیا ہو یا وہ الیجلی انوالو ہو کسی جرم میں, کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو اور وہ بچہ جو ہے اس نے جو ایسا جرم کیا اور اس جرم کرتے وقت وہ جو ایج اس کی 18 سے کم ہونی چاہیے ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف offense میں, کیونکہ ہم چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا ہم اسی بچے کو کہیں گے اور اس کی ایج جو ہے ہم اس ڈیٹ سے لیں گے جب اس نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی اس پرٹیکولر ڈیٹ سے. اور چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن, ہاں ایسے جو ہے چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن, ہم بہت سے قسم کے بچے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن ہے. جیسے اگر کوئی بھی بچہ ایسا ہوگا کہ جو ڈسٹیوٹ ہوگا, جو کہیں اسٹریٹ پہ پڑا ہوگا, جو کہیں باہر گھوم رہا ہوگا, جو اسٹریٹ میں بیگنگ کر رہا ہوگا, جس کی کوئی اپنی فیملی نہیں ہوگی, تو یا ایسا بچہ جو کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی لیبر لاز کے اگینسٹ کوئی کام کر رہا ہوگا اور پکڑا گیا ہوگا, ایسا. دوسرا کہ ایسا بچہ جو مینٹلی سک ہوگا یا انٹلیکچولی ڈسیبل بچہ ہوگا, تو اس کو بھی ہم چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن میں کہہ سکتے ہیں. کس طریقے کے تحفظات ہیں جو چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن, یعنی ایسا بچہ جسے ضرورت ہے نشو نما کی یا دیکھ بھال کی ضرورت ہے, اس کے لیے قانون میں کس طریقے کے تحفظات رکھے گئے ہیں؟ چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن کے لیے جو بھی بچہ ہے, اگر کوئی بھی فیملی ہے, اگر جیسے فیملی ہے وہ اگر اپنے بچوں کو اچھی طرح سے ان کی پرورش یا ایجوکیشن نہیں کر سکتی ہے, تو قانون ان بچوں کو, اسپیشل ہومز بنائے گئے ہیں, تو ان بچوں کی ایجوکیشن اچھی دے گی, ان بچوں کو جو ان کا جو ہے ڈیولپمنٹ اچھے سے کرے گی, ان کا ایجوکیشن, مین سٹریس ان کی ایجوکیشن پہ ہوگی, ان کی ویل بینگ پہ ہوگی, اور یہ کہ وہ اچھی طرح سے ری انٹیگریٹ ہو جائیں اپنی فیملی کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ, اچھے سے وہ مطلب زندگی اپنی بسر کر سکیں, ان کے جو پورے رائٹس ہوں گے ان کے رائٹس کسی بھی سٹیج پہ کمپرومائز نہیں ہوں گے. جیسا کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں ہم شکایت لے کے جا سکتے ہیں کہ فلاں بچہ جو ہے وہ ضرورت مند ہے دیکھ بھال کے لیے اور آپ اس کی دیکھ بھال کریں؟ ایسا اگر کوئی بھی ایسا بچہ جو چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن میں ہوگا, تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز ہیں, ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹس ہیں, تو اور چائلڈ لائن جو چائلڈ ہیلپ لائن ہے. آپ کبھی بھی اگر کسی انسان کو کسی کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے یا اس کی فیملی میں کوئی ایسے پیرنٹس ہیں جو انکیپیسیٹیٹڈ ہیں, وہ اس کا دیکھ بھال نہیں رکھ سکتے ہیں, یا اگر کوئی بچہ ایسے گھر میں ہے جس کی مطلب چائلڈ میرج ہو رہی ہو اور وہ میرج اس کی مطلب فیملی والے ہی کر رہے ہیں, تو ایسے جیسے بچے کو یا تو چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز کے پاس جانا ہے, یا ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے پاس جا سکتا ہے, اور یا چائلڈ ہیلپ لائن پہ ہے. یہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں یہ والے جو ہیں انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ ورکنگ ہے, اور یہ ہمیشہ کام کرتے ہیں چائلڈ کی ویلفیئر کے لیے. اور ایز اینڈ وین انفارمیشن اگر ان کو ملے گی بچوں کی, کوئی بھی ایسا بچہ جو چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن میں ہوتا ہے, تو اگر اس کمیٹی کو آفٹر کنڈکٹنگ انکوائری اگر یہ لگے گا کہ اس بچے کی بہتری, بیسٹ انٹرسٹ آف دی چائلڈ یہی رہے گا کہ یا تو اس کو انیشلی تو فیملی میں ہی دیا جاتا ہے. بالکل مین آبجیکٹ تو یہی ہے اس ایکٹ کا کہ ہم انیشلی فیملی کی ریسپانسبلٹی ہی دیکھی جاتی ہے کہ کوئی بھی بچہ ہو وہ اس فیملی کی ریسپانسبلٹی ہے. لیکن اگر اس کمیٹی کو انکوائر کرنے کے بعد, چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو انکوائر کرنے کے بعد یہ لگا کہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوشن میں ہے, تو وہ اس کو شفٹ کریں گے کسی گورنمنٹ رن انسٹیٹیوشن. تو جیسا کوئی بچہ, اس کی بچے کی طرف سے کیا کوئی اور شخص بھی انفارمیشن چائلڈ ویلفیئر کمیٹی تک پہنچا سکتا ہے؟ ہاں, یہ ہر ایک انسان کی ڈیوٹی ہے, ایکٹ ہر ایک انسان کو ڈیوٹی دیتا ہے کہ اگر ان کی کہیں مطلب آس پڑوس میں, کہیں گاؤں میں, کہیں دور دراز علاقے میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جہاں لگے کہ ایسا بچہ ہے جو چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن ہے, تو وہ رپورٹ کریں کنسرنڈ جو ہے چائلڈ ویلفیئر یونٹ کو, کنسرنڈ ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کو, یا چائلڈ ہیلپ لائن کو وہ
رپورٹ کر سکتے ہیں تو اس حساب سے اس بچے تک وہ چائلڈ ویلفیئر یونٹ پہنچے گا اور اس بچے سے انٹریکٹ کرے گا، اس کی فیملی سے انٹریکٹ کرے گا. اگر وہ اس کی فیملی کے انٹریکٹ کرنے کے بعد، ان کو کاؤنسلنگ کرنے کے بعد اگر وہ فیملی ریڈی ہو جائے گی ہم اس بچے کی بہتری کے لیے مطلب کام کریں یا اس بچے کی پرورش کریں، تو پھر تو وہ اسی سٹیج پہ دیکھ دیں گے. لیکن اگر وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو مطلب امپاورڈ ہے ایز پر ایکٹ، جو امپاورڈ ہے کہ وہ وہاں سے اس بچے کو اس فیملی سے لے کے، آلدو ایک لاسٹ ریزارٹ ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن کا اس ایکٹ کے مطابق، لیکن اگر وہ لاسٹ ریزارٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی چائلڈ ہوگا تو وہ اس کو لے کے کمیٹی کے پاس یہ طاقت بھی ہے کہ وہ اپنی اہل خانہ سے بچے کو نکال سکتی ہے اگر اسے یہ لگے کہ یہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے. ہاں، اگر اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے. کیونکہ اگر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کچھ پیرنٹس ایسے ہیں بچے کے، اگر وہ مطلب مینٹلی ٹھیک نہیں ہے یا انہوں نے بچے کے ساتھ کچھ غلط ایسا کام زیادتی کی ہے، تو اس وجہ سے مطلب انکوائری کرنے کے بعد جب سیٹسفائی ہو جائے گی کمیٹی تو تبھی فیملی سے اس کو لیا جا سکے. جی صاحب، جیسا اب دوسرے قسم کے بچوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں ہم کہتے ہیں چائلڈ ان کانفلکٹ ود لا، یعنی جن پر الزام ہو کہ ان سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو، ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے، کس طریقے کا سلوک کیا جائے گا قانون کے ذریعے؟ قانون میں جو ہے چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا کے مطابق جو ہے جوینائل جسٹس بورڈز ہر ایک ڈسٹرکٹ میں کانسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں. اور اگر کہیں بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی بھی ایسا بچہ جو ہے جس نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہوئی اور اس بچے کی عمر جو ہے 18 سال سے کم ہے ایٹ دی ڈیٹ آف کمیشن آف آفینس میں، تو اس کو سب سے پہلے جو ہے جو کنسرنڈ مطلب ڈسٹرکٹ میں اسپیشل جوینائل پولیس یونٹس بھی ہیں، جو ہے چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن آفیسر بھی ہیں، چائلڈ ویلفیئر آفیسر بھی ہیں، پروبیشن آفیسرز بھی ہیں. ایز اینڈ وین اگر کہیں بھی کوئی انفارمیشن آتی ہے کسی پولیس یونٹ کو یا چائلڈ ویلفیئر پولیس آفیسرز کو کہ کسی بچے نے چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا ہے، تو ایٹ ونس اس بچے کو وہ اپریہینڈ کریں گے. اپریہینڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہے ڈائریکٹ جو ہے پروڈیوس کریں گے جوینائل جسٹس بورڈ میں ود ان 24 آورس. مطلب ایکسکلوڈنگ وہ اگر ان کا کوئی جو جرنی کا ٹائم ہوگا وہ ایکسکلوڈ کر کے ود ان 24 آورس جے بی کے پاس جو ہے پروڈیوس کریں گے. جیسے کہ پولیس اہلکاروں کے پاس یا پولیس محکمے کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے کہ کسی بچے سے جرم سرزد ہو گیا ہے، تو کیا وہ براہ راست اس بچے کو اریسٹ کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ نہیں، اگر جیسے کہ اگر ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اسپیشل جوینائل پولیس یونٹس ہوتے ہیں، ہاں اگر کسی بھی مطلب پولیس کو اگر کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس بچے کو جیسے اگر وہ اپریہینڈ کریں گے اس کو ایٹ ونس جو ہے پولیس والا جو ہے اسپیشل جوینائل پولیس یونٹ کے حوالے کرنا ہے. اور اس کو جو اسپیشل جوینائل پولیس یونٹ ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ ود ان 24 آورس وہ جو ہے جے بی کے سامنے اس کو پروڈیوس کرے، جوینائل جسٹس بورڈ کے سامنے پروڈیوس کرے. اور پھر جوینائل جسٹس بورڈ جو ہے آفٹر انٹریکٹنگ ود دا جوینائل یا اس کی فیملی کے ساتھ اگر وہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں لگے گا، بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں، تو وہ تو فرسٹ تو فیملی کو حوالے کیا جائے گا بچہ، یا وہ کسی انسٹیٹیوشن میں رکھا جائے گا کیپنگ ان ود دی انٹرسٹ آف دی چائلڈ. یعنی ایسے بچے کو جیل میں نہیں رکھ سکتے باقی قیدیوں کے ساتھ؟ جو ایسا بچہ جو چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا، نہ ہی وہ جیل میں رکھا جائے گا، نہ ہی وہ کسی اور ایڈلٹ کرمنل کے ساتھ رکھا جائے گا، نہ ہی وہ کسی پرٹیکولر پولیس اسٹیشن میں رکھا جائے گا. ایسا کچھ نہیں. اس کو ایک اسپیشل ہوم میں رکھا جانا ہے جس پہ اس بچے کے ساتھ جو ہے ایسے پولیس والوں نے برتاؤ کرنا کہ جیسے وہ کمفرٹیبل ہو، چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر میں ہو. اس بچے کے ساتھ وہی باتیں کرنی ہیں جو بچہ اس کو لگے کہ یہ میرے بینیفٹ کے لیے ہے. یعنی جیسا اگر بچے سے کوئی مطلب بچے پر الزام ہو کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ اسے گھر پہ ہی رکھا جائے، یا اگر جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اسے یہ لگتا ہے کہ بچے کی فلاح کے لیے یہ ٹھیک رہے گا کہ اسے کریکشنل ہوم میں رکھیں کچھ وقت کے لیے، تو اسے کریکشنل ہوم میں رکھنا ہے، نہ کہ کسی جیل میں یا پولیس تھانے میں کسٹڈی میں. بالکل. تو جیسا ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار کہ نارملی پولیس جو ہے 18 سال سے کم عمر کے بچے کو اٹھاتی ہے کہ ملزم کے طور پر، لیکن پولیس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہے 18 سال سے کم عمر کا شخص ہے. تو ایسی صورت میں جہاں اس کے ساتھ ضابطہ جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ کے لوگوں کا ہو رہا ہے قانونی ضابطہ،
تو وہ کہاں کس عدالت کو رجوع کر سکتا ہے کہ میری عمر 18 سے کم ہے اس لیے آپ میرے ساتھ یہ ضابطہ اختیار نہیں کر سکتے؟ یہ بہت پریکٹیکل کوسچن ہے اور یہ بہت اچھا سوال ہے جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ اگر آئے گا تو پہلے نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ ویدر 18 سال سے کم ہے یا زیادہ ہے. فرسٹ آف آل ہم نے بچے کی اپیرنس سے دیکھنا ہے کہ اگر بچہ اپیرنس سے میجر لگتا ہے تو اس کو میجر ٹریٹ کرنا ہے. اگر وہ اپیرنس سے مائنر لگتا ہے 18 سال سے کم لگتا ہے تو پھر اس کو مائنر ٹریٹ کرنا ہے. اور بچے کو یہ موقع دینا, اس کی فیملی کو یہ موقع دینا ہے, اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کی بھی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس بچے کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے سب سے پہلے دیکھی جائے. جب اگر اس بچے کی ڈیٹ آف برتھ دیکھ کر اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے تو اس کو تو جوینائل جسٹس بورڈ جانا ہے. اگر وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہتا ہے یہ میجر ہے لیکن سٹل اگر بچے یا اس کی فیملی کا یہ کلیم ہے کہ یہ بچہ جو ہے جوینائل ہے 18 سال سے کم ہے تو وہ آئیدر جے بورڈ میں بھی جا سکتے ہیں ایک اپلیکیشن لے کے, یا ایک آرڈنری کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ پھر اس ایکٹ کے مطابق جو ہے اس ایکٹ ایز پر دی مینڈیٹ آف دس ایکٹ جے بورڈ بھی اس کی جوینائلٹی کے ریگارڈنگ جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتا ہے پروسیڈنگز, اور آرڈنری کورٹ بھی جو ہے اس کے ریگارڈنگ جو ہے ایج ڈٹرمنیشن کے لیے پروسیڈنگز کنڈکٹ کر سکتا ہے. تو کیسے تعین کیا جائے گا کہ اس بچے کی کیا عمر ہے؟ تو اس ایکٹ کی روح سے جو ہے کوئی بھی اگر بچہ جو ہے کوئی بھی اگر انسان جو اپریہینڈ کیا گیا اور اگر اس کو اس کی ایج کے ریگارڈنگ کوئی ایشو ہوگا تو سیکشن 94 یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی ایج کے پرزمپشن کے ریگارڈنگ جو ہے سب سے پہلے اس کی ڈیٹ آف برتھ دیکھی جائے گی. ڈیٹ آف برتھ یا تو ہائر سیکنڈری اسکول کی ہوگی یا کوئی اگر وہ ہائر سیکنڈری اسکول میں 10th کا اگر نہیں اس نے کیا ہو تو اس کے بعد کسی بھی دوسرے اسکول میں جہاں پر بچے نے پڑھائی کیا ہو یا اس ریکارڈ کے حساب سے, یا کسی بھی میونسپل کمیٹی کی ہوگی, میونسپل کارپوریشن کی ہوگی یا پنچایت کی ہوگی تو وہی ڈیٹ آف برتھ مانی جائے گی, یا مطلب پنچایت کی. اگر ان کیس کسی بھی بچے کے پاس اگر وہ ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, مطلب ریکارڈ نہیں ہے, تو اس میں جو آسیفیکیشن ٹیسٹ ہوگا یا کوئی بھی ایسا ادر ٹیسٹ جو ہے ایز پر جو لیٹسٹ میڈیکل ٹیکنالوجی ود ریگارڈ ٹو ایج ڈٹرمنیشن ہوگا. جی صاحب, اب یہ تو بات ہوئی کس طریقے سے طے کیا جائے گا کہ ملزم بچہ ہے. تو ایسا تصور کر لیتے ہیں کہ ملزم سچ میں بچہ ہے, اس کے بعد کیا قانون کا فوجداری ضابطے الگ فوجداری ضابطہ چلے گا یا پھر عام عدالت میں ہی ایسے مقدمات سنے جائیں گے؟ ہاں, اگر جیسے بھی اگر کوئی بھی پولیس آفیسر کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ بچہ جو ہے بچے نے کوئی جو چائلڈ ان کانفلکٹ ود لا ہے تو دیر آفٹر جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے اس بچے کو JJB میں, جوینائل جسٹس بورڈ میں. اور ان لائک جو ہے ادر جو ہے ایڈورسل سسٹم, یہاں پہ بالکل چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوتا ہے, بچے کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتی ہے. اور یہاں پہ ان لائک ادر کورٹس میں جیسے کہ جج صاحب یا جو بھی دوسرے ممبرس ہوں گے ریزڈ ایلیویشن پہ ہوتے ہیں, ایسا نہیں, وہاں پہ بالکل ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہے اس جو جوینائل جسٹس ایکٹ کے تحت ہم انٹریکشن کرتے ہیں بچے کے ساتھ, اور یہ بورڈ کا یہ رہتا ہے کہ بچے کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے زیادہ سے زیادہ, اور اس کو ری انٹیگریٹ کیا جائے اس کی فیملی کے ساتھ یا اس کے سوسائٹی کے ساتھ. یعنی جو جوینائل جسٹس بورڈ ہے اس کی توجہ خود یہی رہتی ہے کہ بچے کو بحالی کس طریقے سے, ہاں اس کی بحالی کسی طریقے سے ہو, اور یہ ٹائم باؤنڈ مینر میں رہتا ہے. ایسا نہیں کہ مطلب انلمیٹڈ چلتا رہے گا ان لائک ادر, اور ٹائم باؤنڈ مینر میں رہتا ہے. ایکٹ کے حساب سے 4 مہینے کے اندر اندر جو ہے ود ریگارڈ ٹو پیٹی آفینسز جو ہے انکوائری کنکلوڈ کرنی ہے جوینائل جسٹس بورڈ سے. اور ود ریگارڈ ٹو سیریس یا ہینیس آفینسز میں تو ایکسٹینشن 2 months کی ہو سکتی ہے سبجیکٹ ٹو دی اپروول جو ہے ریٹن آرڈر فرام دا چیف جوڈیشل میجسٹریٹ. تو اس کیسز میں جو ہے تو کس طریقے کے کیسز کو الگ الگ, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پیٹی آفینسز ہیں, اس کے بعد سیریس اور اس کے بعد ہینیس آفینسز ہیں, 3 طرح کی اقسام جو ہے آفینسز کی, جرائم کی, ان کو بنایا گیا ہے اس ایکٹ کے ذریعے. تو کس طریقے سے کیا ان کا الگ الگ رویہ رہتا ہے پھر جے بورڈ کا؟ جے بورڈ کے ایکٹ کے حساب جو جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں 3 قسم کے جو ہے آفینسز ہیں. فرسٹ جو ہے پیٹی آفینسز, ایسے آفینسز جن کی پنشمنٹ انڈین پینل کوڈ اب تو بھارتیہ نیائے BNS ہے یا کوئی بھی ایسا قانون جو ہے اس کے تحت اپ ٹو 3 years 3 سال تک ہوگی تو اس کو پیٹی آفینس کہتے ہیں. دوسرے آگے سیریس آفینسز. سیریس آفینسز ان آفینسز کو کہتے ہیں جو BNS یا پریویس جو ہے IPC کے تحت یا کوئی ایسے قانون کے تحت جن کی سزا جو ہے 3 سے 7 سال تک ہو. اور ہینیس آفینسز وہ آفینسز ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے منیمم پنشمنٹ, اس میں ورڈ جو ہے ہینیس آفینسز میں منیمم پنشمنٹ جو ہے کم سے کم جو پنشمنٹ 7 years ہے فار دا کسی بھی قانون جو ہے آئیدر IPC BNS اور اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ انفورس میں ہوگی, ان کو ہینیس آفینسز کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ جو JJ ایکٹ ہے اس کا
خود فوکس رہتا ہے بچے کی بحالی کیسے ہو. تو اب اگر بورڈ جے بورڈ اس نتیجے پر آتا ہے کہ بچے سے سچ میں یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے, اس صورت میں کس طریقے کی سزا سنائی جا سکتی ہے؟ اگر جے بورڈ کو آفٹر انٹریکشن ود دا چائلڈ یا اس کی فیملی کے ساتھ یا اس کی سوشل بیک گراؤنڈ رپورٹ دیکھتے ہوئے یا سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ دیکھتے ہوئے تو آفٹر اس نتیجے پر پہنچا کہ بچے نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو بچے کو ایڈوائس یا ایڈمونیشن پہ بھی چھوڑ دیں گے, بچے کو کاؤنسلنگ کر کے بھی چھوڑ دیں گے, بچے کو ایک بانڈ, اس کے گارڈین کو بولیں گے کہ ایک بانڈ انڈرٹیک کرو فار گڈ بیہیویئر کے لیے, پروبیشن پہ بھی چھوڑ دیں گے. بچے کو کمیونٹی سروسز کے لیے بھی, لیکن کمیونٹی سروسز کے لیے بچے کی عمر جو ہے 14 سال سے اوپر ہونی چاہیے. ہم ایسے بچے کو جس کی عمر 14 سال سے کم ہو ہم اس کو کمیونٹی سروسز نہیں دے سکتے. ہاں, ہم تو فائن بھی امپوز کر سکتے ہیں. جوینائل جسٹس ایکٹ کے تحت جو ہے ہم جو ہے فائن بھی امپوز کر سکتا, لیکن وہ فائن اگر بچہ ورکنگ ہے تو اس سے ریکور کریں گے, نہیں تو اس کے گارڈین سے ریکور کر سکتے ہیں. جی صاحب, یعنی توجہ اس بات پر ہے کہ بچے کو سزا نہ دی جائے, ہاں, کرمنل سے ایکسپوز نہ ہو یہ, جی, جو کہ اس سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں جو طبیعتاً کرمنل ہوتے ہیں, یعنی عادتاً وہ جرائم انجام دیتے ہیں, ان کے ساتھ ایکسپوز نہ ہو جیل میں وہاں. تو یعنی سزا جو ہے وہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہوگی ایک طریقے سے. زیادہ تر ریفارمیشن کی طرف سے ہوتا ہے کہ کیسے ریفارم ہو جائے, کیونکہ بچے کو جو بھی اگر مطلب انسان سے کوئی غلطی بچپن میں سرزد ہوتی ہے تو یہ قانون اس کو معاف کرنے میں بالکل زیادہ تر کہ اس کی غلطیوں کو اریز کرنا اور بچے کو ایک افریش سٹارٹ کرنا ہے. یعنی ایک طریقے سے جو اس سے غلطی ہو گئی ہے اسے مٹا دینا ہے. بالکل. تو کیا یہ ریکارڈ میں بھی مٹا دیتے ہیں؟ یعنی کل کو بچہ جب بڑا ہو جائے گا, اسے پڑھائی کرنی ہے, نوکری کرنی ہے, ویریفیکیشن ہوگی, تو کیا اس صورت میں اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو 18 سال سے پہلے, وہاں اس کو کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جوینائل جسٹس ایکٹ میں یہ چیزیں کلیئر ہیں کہ اگر کوئی بھی بچہ جس نے بچپن میں اپ ٹو 18 ایئرس تک اگر کوئی اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو ریکارڈ میں بھی وہ جو ہے اگر کوئی بھی ریکارڈ میں ہوگی تو وہ پورے ریکارڈ کو اریز کیا جائے گا, ڈسٹرائے کیا جائے گا. جوینائل جسٹس بورڈ پولیس آفیسرز کو, جوینائل پولیس آفیسرز کو بھی انسٹرکشنز دے گی کہ آپ جو اس کے جو ہے یہ جو بھی ریکارڈ ہے وہ ڈسٹرائے کر دو گے. لیکن کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز, ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں جن میں ہم بچے کے ریکارڈ کو ڈسٹرائے نہیں کرتے ہیں, وہ بھی ایز پر دی آرڈرز آف دی چلڈرن کوڈ. کوئی ایسا بچہ جس کی عمر 16 سال سے 18 سال کا ہو اور وہ بچہ جو کسی ہینیس آفینس میں انوالو ہو, ہینیس آفینس منیمم آفینس میں جس کی سزا 7 سال سے زیادہ ہو, تو اس کیس میں اسپیشل سرکمسٹانسز میں جو ہے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں اس بچے کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ریکارڈ رہتا ہے, آلدو اس کے کریکٹر کو وہ بھی مطلب نہیں کرتا, اینٹیسیڈنٹ کو کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا. جیسا جس مدت میں یہ مقدمہ چل رہا ہو جے بورڈ پہ, کیا اس دوران بچے کی رازداری یعنی پرائیویسی رکھی جاتی ہے تاکہ اس کا نام باہر نہ آئے, اخبارات یا باقی جو خبر کے ذرائع ہیں ان میں اس کا نام نہ آئے, یہ پتہ نہ چلے اس کے دوست احباب کو یا باقی لوگوں کو کہ فلاں شخص نے یہ جرم کیا ہے یا اس پر یہ الزام ہے, تو اس کے لیے کیا قانون بنے ہیں؟ جو بیسک پرنسپل ہے ہمارا جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کا, یہ ون آف دی پرنسپل ہے کہ اس کی کانفیڈینشیلٹی رکھنی ہے. جی, مطلب کانفیڈنس جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی, چاہے بچہ CNCP ہوگا یا چاہے بچہ CCL ہوگا یا کوئی بھی چائلڈ وکٹم بچہ ہوگا, تو اس کی پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی رکھنی ہے. کوئی بھی انسان جو ہے, کوئی بھی مطلب انسان یا جو میڈیا ایجنسیز ہیں اس بچے کے نام کو نامینیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, بٹ ان سم ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں جیسے JJB جوینائل جسٹس بورڈ یا چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز جو ہیں, اگر انہوں نے کوئی انفارمیشن لینی ہے اس بچے کی فیملی سے یا کہیں اور چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سے, JJB سے, تو ان کیسز میں وہ کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے جو ہے اس کو جو ہے وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس میں اس کا نام رکھ سکتے ہیں. لیکن ایز اے ہول جو ہے ہم اس بچے کی, چاہے وہ بچہ CCL ہے, چاہے CNCP ہے, چاہے کوئی چائلڈ وکٹم ہے, تو اس بچے کی کانفیڈینشیلٹی پراپر رہتی ہے. جی صاحب, جیسا ایسی صورت میں جہاں جے بورڈ کا فیصلہ بچے کے خلاف آیا ہو, تو کیا پھر ملزم کو یا مجرم کو یہ جواز ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکے کہیں؟ ایسا تو ہے کہ اگر مطلب عام طور پر جو ہے اپیل جو ہے اگر بچے کے اگینسٹ ہو تو اپیل کا تو حق ہے ہی ہے. جی بالکل, اپیل کا تو حق ہے ہی ہے, اس بچے کا جو ہے اپیل کا حق ہے ہی ہے. اگر اس کے خلاف اگر کوئی بھی ایسا آرڈر ہو تو اس کے خلاف تو وہ جا سکتے ہیں.
جی جیسا بیل کے بارے میں بات کریں گے، اگر بچہ اریسٹ ہوا ہے، اسے کریکشنل ہوم میں رکھا گیا ہے، تو اس کے بعد کس طریقے سے اسے بیل دی جائے گی، کیا چیزیں دیکھی جائیں گی، اور کس ادارے کا رجوع کرنا پڑے گا بیل کے لیے؟ میں کہتا ہوں کہ ایز پر سیکشن 12 جو ہے جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2015 کے تحت جو ہے بیل جو ہے بچے کا حق ہے، بیل مطلب میٹر آف رائٹ جو ہے بچے کا. لیکن اگر کہیں آپ مطلب وائل ہیئرنگ دا بیل اپلیکیشن اگر جوینائل جسٹس بورڈ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم بچے کو اس کیس میں جو ہے 3 کیسز میں جو ہے بچے کو ریلیز نہیں کرنا چاہیے، نہیں کیا جا سکتا. فرسٹ یہ کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اگر جوینائل جسٹس بورڈ اگر کسی بچے کو ریلیز کرتا ہے آن بیل پہ، تو یہ اپریہنشن ہے بورڈ کو کہ یہ اس بچہ جو ہے آفٹر ہز ریلیز جو ول کم ان ایسوسیشن آف دی نان کرمنلز. جیسے اگر بچے کی فیملی میں کوئی ایسا کرمنل ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دوسرا اگر فیملی میں اس کی نان کرمنل. دوسرا یہ ہے کہ اگر بچے کو مطلب جوینائل جسٹس بورڈ جو اگر ریلیز کرے گا تو بچے کی اپنی جان کو خطرہ ہے، اس کا فزیکل مورل اگر انڈینجر ہے تو اس کیسز میں بھی اس کو بیل نہیں ملے گی. تیسرا یہ ہے کہ اگر بچے کو بیل دینے سے اینڈ سب جسٹس ڈیفیٹ ہوتا ہے تو اس کیسز میں بھی بچے کو بیل نہیں دینی، یعنی عام طور پر بیل مل جائے گی. عام طور پر بچے کو بیل مل جاتی ہے. لیکن اگر کچھ ایسی کیسز ہیں جہاں پہ صرف بچے کا ہی بیسٹ انٹرسٹ دیکھا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی بچہ جو ہے کسی مطلب قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس بچے کو اگر گھر میں بھیجیں گے، سب سے پہلے اس بچے کی رائٹ لائف اور پرسنل لبرٹی کو دیکھنا ہے. کیا پتا اس کے دوسرے جو لوگ ہیں اس کی مطلب اس بچے کی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ لائف کے ساتھ کھلواڑ تو نہ کریں. تو اس لیے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر اس کا بیل ہوتا ہے. جیسے آخر میں جاننا چاہیں گے کہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا کیا رول ہے ایسے بچوں کو لے کر، چاہے وہ چائلڈ ان کانفلکٹ ود لا ہو یا ایسے بچے ہوں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہو؟ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا یہ رول ہے کہ ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں رائٹ فرام دی تعلقہ لیول سے لے کے اپ ٹو دی نیشنل لیول ہم جو ہے بچوں کو کاؤنسلنگ دیتے ہیں، فری آف کاسٹ لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا جو جوینائل جسٹس بورڈ میں ہمارے جو ہے پینل لائرز رہتے ہیں. ہم جوینائل جسٹس بورڈ CWC میں بھی ہمارے پینل لائرز جاتے ہیں. اگر کہیں بھی کسی بھی سٹیج پہ اگر کسی بھی بچے کو قانونی سہایتا کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی جو ہے پیش رہتی ہے. وہ کسی بھی بچے کے لیے ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے رائٹ فرام دی کاؤنسلنگ سٹیج سے لے کے ٹل اگر اس کو کوئی بھی کیس کرنا ہے کسی بھی ادا، چاہے وہ اس کو جوینائل جسٹس بورڈ میں کرنا ہے، CWC میں کرنا ہے، یا کسی بھی ادر ریونیو کورٹس میں یا آرڈنری کورٹس میں اگر کرنا ہے تو ہم اس کو پراپر جو ہے لیگل ریپرزنٹیشن دیں گے، لیگل کاؤنسلنگ دیں گے. آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے آج کے اس اہم موضوع پر بیش قیمتی جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچائی. تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ دوردرشن اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کی یہ کوشش آپ تک اس نہایت ہی اہم قانون کے بارے میں جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی، اور ساتھ میں ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ آج کی اس جانکاری کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ قوانین ہمارے بچوں کے بارے میں بنے، ان کے تحفظات کے لیے بنے ہیں، اور ہمارے بچے ہی ہماری قوم کا مستقبل ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین آج ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملاقات ہوں گے ایک اور اہم قانونی موضوع کو لے کے. تب تک کے لیے خدا حافظ.